हेलो, वेलकम टू ज़रा हट की। आज जुम्मा है, कॉलर्स यानी आपका दिन, आपकी बात होगी, हम सुनेंगे और हस्बे जो कॉल है वो जवाब भी देंगे। डॉक्टर मोहसिन कुरैशी हैं दुबई से। जी डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं पहली दफ़ा आपके प्रोग्राम में कॉल कर रहा हूँ यहाँ पे, और शुक्र मेरी कॉल मिल गई पहली बार। मुबशिर ज़ैदी साहब, मैं आपकी फिटनेस का, आपके जो इंटेलिजेंट कमेंट्स हैं इनका बड़ा फ़ैन हूँ और बहुत ज़बरदस्त आप देते हैं। मेरे 3 सिर्फ सवाल है और मैं जल्दी से ख़त्म कर दूँगा। जी जी। मैं सिर्फ ये पूछना चाहूँगा, हम ओवरसीज़ हैं, बाहर रहते हैं, पाकिस्तान में नहीं है, ये जो डीप पोलराइजेशन, जितनी ये पोलराइजेशन इस पाकिस्तान में हो चुकी है, इवन मेरी अपनी फैमिली के अंदर भी लोग एक घर के अंदर अंदर उनके पॉलिटिकल इतने ज़्यादा उनके डिफरेंसेस आ चुके हैं कि शायद वो एक दूसरे से बात भी नहीं करते। आपका क्या ख्याल है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, या आपका क्या ख्याल, आपकी राय है इस बारे में कि कहाँ तक जाके ख़त्म होगा, ये कहाँ तक जाएगा, इसका एंड क्या होगा? एक बात सर। दूसरा मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि ये बड़ा अच्छा आपने एक जवाब दिया था अभी थोड़ी देर पहले, मैं ट्विटर पर आपको फॉलो कर रहा था कि आपने कहा था कि ये वो रेड लाइन है जो आजकल हर बच्चा क्रॉस कर, किसी ने ये मैंने पढ़ा था आपका। तो ये इतनी ज्यादा पोलराइजेशन है, ये किधर जाकर खत्म होगी ये? और तीसरा सर, महंगाई जो है, हम इमरान खान को सारे कहते रहे, न्यूज एंकर और जितने मीडिया पर्सनल्स हैं, ये कहते रहे कि बहुत महंगाई होगी, बहुत महंगाई होगी। अब इमरान खान ने सारी शादियात आपकी तबाह कर दी है। नो डाउट इमरान खान इज अ पॉपुलर पर्सन, और पाकिस्तान से बाहर जो भी जाता है उसको पता है अच्छी तरह कि इमरान खान इज अ वेल नोन एंटिटी, कि हम लोग फख्र है, लोगों का फख्र है यहाँ पाकिस्तान से बाहर भी, और वो हमारा प्राइम मिनिस्टर भी। मेरा आपसे सवाल ये है कि जितने सारे, अब जिस तरह आज इमरान खान ने साहब ने जलसे में भी कहा कि अब वो मीडिया एंकर्स हमें क्यों नहीं नजर आते जो कि जाते थे महंगाई का कहने बार बार। तो मैं, चूंकि आप वेरी अनबायस्ड व्यू रखते हैं हर चीज के बारे में, तो इस वजह से मैंने आज आपको कॉल भी किया और मेरा आपसे ये 3 सवाल है। थैंक यू सो मच। ठीक है डॉक्टर साहब, देखिए पहली बात ये कि पोलराइजेशन हमारे इन्हीं सियासी रहनुमाओं की वजह से बढ़ी है। इन्होंने एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो बयानबाजियाँ की हैं, और एक जो पहले हुआ करता था बातचीत का सलीका कि अगर कोई इख्तलाफ भी है तो बैठ कर हल कर लेते हैं, अब वो हमने नहीं देखा। कोई किसी के साथ मिल बैठने के लिए तैयार नहीं है। पोलराइजेशन बहुत बढ़ गई है, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, और सोशल मीडिया के आने से मज़ीद उसमें इजाफ़ा हुआ है। तो अब एक तरफ अंधी तकलीद है, वो चाहे किसी भी जमात की हो। आप किसी भी जमात के जो फॉलोअर हैं उससे आप बहस कर ही नहीं सकते। आप अगर करेंगे तो जवाब में आपको कोई ना कोई ताना ज़रूर मिलेगा कि आप, या तो गाली मिलेगी, ताना मिलेगा कि आप किसी दूसरी जमात से लिफाफे ले रहे हैं, या आप किसी दूसरी जमात का पॉइंट ऑफ व्यू बयान कर रहे हैं। तो ये चीज़ें तो हमारे रहनुमाओं से शुरू होती हैं। वहाँ इस कदर एक दूसरे के ऊपर, जिसे कहते हैं वाइल्ड एलिगेशंस, फेंकी जाती हैं कि जिसके बाद जो हमारे माशरे में जो एक मुकालमे का तसव्वुर है वो ख़त्म हो गया है। बाकी तालीमी दरसगाहों में भी कम बेश ये हाल है कि उस्ताद जो है वो शागिर्द के सवाल पर उसको डिस्करेज करता है, उसको बात नहीं करने देता। अगर कोई भी बात है, तालिब इल्म के जहन में 10 बातें आ सकती हैं। फिर हमने देखा कि और भी ऐसी बातें हुई, लेकिन ये जो लाइन अब सॉर्ट ऑफ खिंच गई है एक हर जगह, जिसे आप पोलराइजेशन कह रहे हैं, हम भी यही कहते हैं। तो उस वजह से बड़ा मुश्किल है कि वो मुकालमा कहाँ से शुरू करें। मे बी वुसअत साहब कुछ आपके ख्याल में कोई ऐसा है तो मुकालमा शुरू तो हमारे इन रहनुमाओं की तरफ से ही होगा। जब तक ये मिलकर नहीं बैठेंगे तब तक ये जो जितने फॉलोअर्स हैं जिस भी जमात के, वो इस चीज़ के ऊपर जो है वो इसी तरह बटे हुए नज़र आएंगे। जहाँ तक इनका सवाल, इनका बुनियादी सवाल ये था कि ये कहाँ लेके जाएगी माशरे को, तो आप पूरी तारीख़ देख लें, आप हाल भी देख लें दुनिया भर में, तो जब इस हद की पोलराइजेशन हो जाए किसी माशरे में तो अंजाम कदर अच्छा नहीं होता कभी भी। वहाँ से वापस आना बहुत बहुत मुश्किल काम होता है। दूसरी बात आपने रेड लाइन की तो मसला ये है कि देखिए तमाम इदारों के लिए, हर एक के लिए, मतलब मेरे आपके सबके लिए सबक है कि आप हर कोई अपनी आईनी हदूद में रहेगा तो बाद में उनके ऊपर जो है ये जो इख्तिलाफ है या आप कह लें कि ये इल्ज़ामात नहीं लगेंगे।
مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری آپ کو پتہ ہے دیکھیں ایک زمانہ تھا کہ ہر چیز کے اوپر سو موٹو عدالت لے لیتی تھی. اس وقت بھی بڑا کرٹیسائز ہوا کہ پھر اس کا مطلب ہے آپ حکومت کو ختم کر دیں اور سارا کام جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب کر لیں. تو یہ اداروں کو سوچنے کی بات ہے. ریڈ لائن دیکھیے جب یہ آپ پولرائزیشن میں آتے ہیں پھر ایک وقت پہ آ کے سب کا ڈر نکل جاتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے جناب ہم بات تو حق کی کر رہے ہیں, کیا کریں گے, مار دیں گے یا ڈرا دیں گے, کچھ بھی کر دیں گے. تو یہ چیز بدقسمتی ہے. اسی لیے میں نے کل بھی کہا تھا کہ بہت اچھی بات کی ڈی جی ISPR نے کہ اب کسی بھی قسم کے سیاست کا حصہ نہیں بنیں گے, دخل اندازی نہیں کریں گے. بہت اچھی بات ہے. ایک ماضی رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کا, تو اگر وہ خود اس بات پر تیار ہیں تو میرے خیال میں ایک اچھی شروعات ہے. لیٹس اپریشیٹ دیٹ. تیسری مہنگائی کی بات ہے تو آج ہی ہم بات کر رہے تھے اور فگرز بھی کوٹ کیے ہیں ادارہ شماریات کی. وہ سب بڑی اچھی بات کر رہے تھے آپ کہ یہ حکومت نے عمران خان کو اس لیے نکالا کہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب معاشی تباہی سے معاشی طور پر تباہ کر دیا آپ نے اور آپ کے پاس تو کوئی سلوشن ہی نہیں ہے. سلوشن اصلی اور بڑا ہم لے کر کے آئیں گے. مگر یہ بھی آئے تو ہم نے دیکھا کہ ایک مہینے کے اندر خاصی مہنگائی ہو چکی ہے آلریڈی, اور ابھی پیٹرول کے اوپر جو ہے وہ چیزیں. اچھا ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کسی بھی حکومت سے کہ پہلے مہینے میں وہ کرے تو ہم فتوے دینے شروع کر دیں کہ جی یہ تو بہت ہی مایوس کن صورتحال ہے. وقت ملنا چاہیے, لیکن سوال یہ ہے کہ ایک مہینے کے اندر کم از کم ہمیں یہ ضرور نظر آنا چاہیے کہ یہ ایونچولی کس ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں. افسوسناک صورتحال ہے کہ کم از کم مجھے کوئی ڈائریکشن نظر نہیں آ رہی. اگر ڈائریکشن نظر آ جاتی تو پھر یہ رعایتی مارجن دیا جا سکتا ہے کہ ڈائریکشن یہ ہے, تھوڑا ظاہر ہے ٹائم لگے گا اس میں آگے جانے میں, لیکن وہ لائن ہی دھند میں چھپی ہوئی ہے. کنفیوژن بہت زیادہ ہے اور ڈائریکشن نہیں ہے جیسے وسعت نے کہا. بہت شکریہ آپ کے سوالات پوچھنے کا. کامران علی ہیں ہمارے دوست نواب شاہ سے. جی کامران بھائی. جی بھائی. ہیلو سر, یہ آواز نہیں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے آپ کی آواز, فرمائیے. جی سر, سول ایویشن اتھارٹی آف چائنا نے جو ہے وہ PIA کا آپریشن 19 دسمبر سے ہالٹ کیا ہوا ہے, جس کی وجہ سے کئی پروفیشنل اسٹوڈنٹس اور ان کی فیملیز جو ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہیں اور لاکھوں روپے اپنے برباد بھی کر چکے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ پاک چائنا جو دوستی ہے وہ سمندروں سے گہری اور پہاڑوں سے اونچی ہے, تو تھوڑا سا اس پہ غور کیا جائے چائنیز منسٹری کی طرف سے. اور دوسرا یہ ہے کہ گرمیوں کی جو چھٹیاں ہیں وہ مئی اور جون کے اندر ہونی چاہیے. اب پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ ٹیمپریچر انٹیریئر سندھ کے اندر ہے, تو اب یہ کرتے ہیں جب برسات کا موسم ہو جاتا ہے جب. اور تیسرا یہ ہے کہ بجلی کی جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ دوبارہ سے 12 گھنٹے ہو گئی ہے. اب جو حکومت تبدیل ہوئی ہے اس نے بجائے کم کرنے کے لوڈ شیڈنگ کے آورز اس کو ڈبل سے بھی زیادہ کر دیا. 5 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی عمران خان کے دور میں, اسی رمضان المبارک میں یہ جو گزرا ہے پیچھے. ٹھیک ہے. مطلب لوڈ شیڈنگ کے بارے میں تو ہم بھی بات کر چکے ہیں کہ اور حکومت کا یہ دعویٰ کہ کہیں لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی, لیکن جو صورتحال ہے ظاہر ہے کرنی پڑے گی. جہاں تک چین کی بات ہے تو میرا خیال ہے کہ چین کی طرف سے ہی بین ہوا ہے, اور اس سے یہ بھی یاد آتا ہے کہ یہ جو ہمارے بیچاری اسٹوڈنٹس کووڈ کی وجہ سے نہیں, وہ تو دوبارہ وہاں پر جو ویریئنٹ کے بعد وہ جو ہے نا وہ اور زیادہ وہ تو ہے. شنگھائی کو پورا بند کر دیا ان لوگوں نے, لیکن پھر بھی بیچارے جو طالب علم ہیں جنہوں نے جانا تھا ان کو تو اب میرا خیال ہے کہ کوئی پوری دنیا میں 2 سال ہو گئے, پوری دنیا کے جو اسٹوڈنٹس ہیں کوئی بھی وہ نہیں آئے سوائے جنوبی کوریا کے. انہوں نے وہ ایکسیپٹ کیے تھے, باقی تو میرا نہیں خیال. جو اسٹوڈنٹس وہاں رہ گئے وہ ابھی پڑھ رہے ہیں, لیکن جو آ گئے تھے کووڈ کی وجہ سے وہ پھنس گئے ہیں. اور ظاہر ہے اس کے کوئی نہ کوئی امید ہے ابھی شہباز شریف اگر جائیں گے چائنا تو یہ معاملہ اٹھائیں گے جیسے عمران خان نے بھی اٹھایا. لیکن چین کی اس بارے میں پالیسی اپنے شہریوں کے لیے بہت سخت ہے, تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ کسی دوسرے ملک کے چاہے جتنی بھی گہری دوستی ہو اس کو کمپرومائز کر سکتے ہیں. راہیل اشر ہیں جی کراچی سے. جی راہیل صاحب. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی مبشر صاحب, آج بات کروں گا وہ جو عمران خان صاحب نے اپنے کچھ جو ہیں
اینکرز اور صحافیوں کو آج بنی گالہ بلایا تھا، اور اس کے لیے جو میڈیا میں اس میں تو ایک تو جی جو کہتے ہیں نا بلی تھیلے سے باہر آ گئی، کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے پوری کوشش کی کہ اسٹیبلشمنٹ نیب اور عدالتوں پہ اپنا پریشرائز کرے کہ تاکہ جو کیسز ہیں وہ جلدی سے جلدی نپٹیں۔ 2 اپریل کو ان کا انٹرویو تھا کہ جی نیب بھی آزاد ہے اور ہمارے ملک کی عدالتیں بھی آزاد ہیں، نواز شریف آئے کیسز کا سامنا کرے، شہباز شریف کی فیملی آئے کیسز کا سامنا کرے۔ بیچ میں جب ایک زمانے میں کہتے تھے کہ جی ہمارے ملک کی عدالتیں آزاد ہیں، نیب آزاد ہے، میرا کوئی تعلق نہیں، آج کہہ رہے ہیں کہ جی میری پوری کوشش تھی کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کے اوپر پریشر رائز کرے اور ان کو جلد سے جلد فیصلے کرائے۔ ایک زمانے میں یہ جو کہتے تھے کہ جی جو اسٹیبلشمنٹ کی نواز شریف کے ساتھ نہیں بنتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ جی وہ نواز شریف کی کرپشن پکڑتے ہیں۔ جب موجودہ اسٹیبلشمنٹ نے آپ کی فرق گوگی کی کرپشن پکڑی، پھر اس کے بعد جو ابھی میں نے 2 دن پہلے ندیم ملک کے شو میں وہ آئے ہوئے تھے، تو جنہوں نے 12 لوگوں کے نام بتائے جن کی جو ہیں ایسیز وہ بہت زیادہ بڑے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے ان کی کوشش ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ شہباز شریف کا کان پکڑ کے الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کرائے اور کان پکڑ کے الیکشن کمیشن کا 1.5 مہینے میں الیکشن کروائے۔ یہ فرسٹریٹ ہوئے ہیں۔ لگتا یہ ہے کہ جی ان کی بات نہیں سنی جا رہی، جس کی وجہ سے یہ روز اس قسم کی بات کرتے ہیں۔ میں بات آپ کے شو میں ریپیٹ بھی کرنا چاہتا ہوں۔ جی راہیل بھائی تھینک یو، آئی گاٹ یو۔ بات یہ کہ بات کبھی کسی کی سنی جاتی ہے، کبھی کسی کی سنی جاتی ہے۔ خان صاحب بالکل آپ کیونکہ ان کو حکومت سے باہر کیا گیا ہے، ظاہر ہے وہ ان کا لہجہ تلخ ہے اور وہ ہر طرح کی بات کر رہے ہیں کہ ان کے خلاف سازش ہوئی ہے۔ جب سازش روکنے والوں کو انہوں نے کہا، انہوں نے بھی نہیں روکا۔ پھر آج انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے انہوں نے نمبرز بلاک کر دیے ہیں اور جب تک وہ الیکشن کا اعلان نہیں کرتے تو کہہ سکتے ہیں خان صاحب آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب نے کیا کیا نہیں کہا تھا، مریم نے بہت کچھ کہا۔ تو میرے خیال میں یہ جو حکومت سے نکلنے کی تلخی ہے یہ جاتے جاتے جاتی ہے۔ بریک لے لیں۔ ویلکم بیک۔ عزیر شفیق صاحب ہیں راول پنڈی سے۔ جی بھائی السلام علیکم۔ عزیر صاحب ہیلو۔ جی السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ جی بھائی اچھا، تینوں پینل ممبران سے، زغار کھوڑو صاحب سے، مبشر زیدی صاحب سے اور وصف اللہ خان صاحب سے میرا سوال یہ ہے جی کہ موجودہ حکومت کو 1 2 3 1 2 3 آپ کیا مشورے دینا چاہیں گے کہ وہ کون سے اقدامات اٹھائیں؟ اور دوسرا یہ ہے کہ اس عمران خان کے بارے میں ان کے مستقبل کے بارے میں بتائیے گا کہ اتنی معاشرے میں تقسیم پیدا کر کے اور الزامات لگا کے لوگوں پہ اور جھوٹ پہ جھوٹ بول کے قوم کو گمراہ کر کے، تو ان کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں آپ؟ بڑے مشکل سوال پوچھ لیا سر آپ نے۔ جہاں تک 1 2 3 میں کہوں گا معیشت اور جہاں تک کہ کیا کرنا چاہیے، ظاہر ہے بڑا آسان ہے کہنا کہ جی معیشت کو صحیح کر دو۔ کیسے؟ اس سے پہلے میرے خیال میں ڈائریکشن، آپ ایک راستہ تو بتائیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ پچھلے دنوں میں ہم نے کافی ماہرین سے بھی گفتگو کی ہے اسی شو پر، شاہ رخ خمانی کے ساتھ اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ تو ایک تھوڑا بہت اکنامک روڈ میپ تو سمجھ میں آتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کوئی یہ فیصلہ لے گا یا نہیں لے گا، اور اگر لے رہا ہے تو کون لے رہا ہے، وہی ڈائریکشن والی بات ہوئی نا۔ جہاز کا اس وقت فضا میں جو ہے جہاز، اس کا ڈوئل کنٹرول ہے، وہ یہی ہے نا، یہی مسئلہ ہے نا۔ ایک میں میگزین میں ہوتا تھا، دا ٹریبیون اسلام آباد سے نکلا تھا 98 میں، اس میں نا بڑا اچھا ایک اختر شاہ دا نیوز کے کارٹونسٹ ہیں، انہوں نے ایک بڑی زبردست کارٹون بنایا تھا کہ صرف ایک ہیبلا، ایک شلوار ہے، قمیض ہے، قمیض ایک طرف جا رہی ہے اور شلوار دوسری طرف جا رہی ہے، اس پہ لکھا ہوا تھا فائنینشیل پالیسی۔ تو قمیض ڈاکٹر صاحب نے پہنی ہوئی، شلوار جو ہے وہ مفتاح نے پہنی ہوئی ہے، تو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ کہاں ملیں گے، ایک طرف جا رہا ہے۔ ان کا دوسرا سوال تھا عمران خان صاحب کا مستقبل۔ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ کل ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس کا جواب دینا بھی بہت مشکل ہے، میں تو نہیں دے سکتا، آپ دے سکتے ہیں۔ روشن مستقبل ہے سب کا ہے، جب تک ہے ہمارے سیاستدانوں سے زیادہ روشن مستقبل کس کا ہو سکتا ہے؟ ہاں ظاہر بالکل۔ اور ڈاکٹر یامین ہے اسلام آباد سے۔ السلام علیکم جی۔ ڈاکٹر صاحب۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ سر میں آپ
तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। आमीन सर, आपको भी। कमिंग फ्रॉम अ डॉक्टर, सो आमीन। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं आपसे थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट ये करना चाह रहा था तीनों भाइयों से कि पाकिस्तान हम सबका है, तो इसको अल्लाह ताला जरूर आगे लेके जाएंगे, मुश्किलात से निकालेंगे। बिल्कुल। तो प्लीज ये जो हमारी पब्लिक के अंदर थोड़ा सा इमोशनल पन आ गया सियासी हवाले से, हाँ जी, ये बहुत संगीन जो है वो खतरे की निशानी है। मैंने कई पब्लिक में बैठे हुए देखा है कि दो दोस्त बैठे हुए आपस में दस्तों गिरबान हो गए हैं। तो ये प्लीज आप पब्लिक को गाइड करें, आपके बहुत फॉलोअर है, इमरान खान भी पाकिस्तानी है, नवाज शरीफ भी पाकिस्तानी है, जरदारी साहब भी पाकिस्तानी, हम सब पाकिस्तानी हैं, लेकिन प्लीज सियासत को सियासत की हद तक रखें, जातियात तो फाइट तक ना लेकर आए प्लीज काइंडली। ये आप पाकिस्तान के जिम्मेदारी सहाफ़ी हैं, आपकी जिम्मेदारी है, आप बड़े माशाल्लाह, हम आपके लिए मैं दुआ दूं, प्लीज इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दें, अपने मुआशरे को थोड़ा सा गाइडलाइन करें प्लीज। अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा फरमाए, आपकी उम्र और सेहत में इजाफा फरमाए। थैंक यू सर, बड़ी मेहरबानी। नहीं, बड़ी दिल की बात की है वैसे सर, खुशी की बात है और साथ ही साथ कितनी अजीब व गरीब बात है कि जो अल्लाह से नहीं डर रहे, आम लोगों का ख्याल है कि हमारी बात सुन लेंगे वो। हाँ, लेकिन वो एक ज़ाहिर मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है कि इतनी ज़्यादा हड़ाहुड़ी में नहीं, बिल्कुल हम कम से कम उसको मजीद मैग्नीफाई ना करें, ये है। लेकिन ये भी तो एक अच्छी बात है ना वसत के कम से कम लोग ये देख तो रहे हैं ना कि इतनी जो कि हो क्या रहा है, कि हो क्या रहा है, और ये कोई अच्छी बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये हमारे तीसरे कॉलर है। आज सिर्फ अभी हमें 6 कॉलर ही लिए हैं ना, मुश्किल से हमने 3 कॉलर ने एक ही बात की है। तो उन कॉलर्स का जो एज ग्रुप है वो अब 40 जो भी है सर, जो भी है सर, तो जो तकसीम कर रहे हैं हाँ, उनका एज ग्रुप क्या है ये भी तो आप मुझे बता दें सर। वो 70s है सर, उनका टारगेट है 65% यूथ मार्केट। यस, दैट इज राइट। एजाज साहब हैं कराची से। जी एजाज भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आप तीनों से मेरा सिर्फ एक सवाल है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई डोंट नो कि हम किस तरफ इस पाकिस्तान को लेकर जाना चाह रहे हैं, खासकर इमरान खान साहब। कि आप ये देखें कि अगर जिसमें जो सीरिया का हाल है या इराक है, यमन है, आप जितने भी ममालिक देखें कि उन्होंने सिविल वॉर करके क्या किया, आज इनके अपने घर वाले, इनकी औरतें किस तरह दरबदर कर रही हैं, और यही कुछ इमरान साहब चाह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर और खुदा ना खास्ता। तो इसके ऊपर मेरे ख्याल में एक जो सेंसिबल लोग हैं उनको आकर ये बात करनी चाहिए और बतानी चाहिए कि भाई आप जिस तरह जा रहे हैं इस तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही और इसके अलावा। जी काश ये कोई बात समझ ले। मसला ये है, आपको एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है कि यू कैन रिटर्न टू पावर बाय एनी मीन्स, बाय क्रिएटिंग अ क्योस या बाय इंसाइटिंग पीपल, जैसे वो होता है। तो वो उस जहाज़ पे सवार हो चुके हैं कि उन्हें अब कोई भी नहीं रोक सकता। आपने देखा वो हर एक के ऊपर कह रहे हैं कि ये भी उस साजिश का हिस्सा है, ये भी उस साजिश का हिस्सा है, ये भी उस साजिश का हिस्सा है। तो मेरे ख्याल में उन्हें अगर कोई रोक सकता है तो वो खुद हैं। हमेशा जिस तरह हम कहते थे कि इमरान खान साहब जो है वो सिर्फ अपनी बात सुनते हैं और ख़ुद अपनी ही सोची हुई बातों पर अमल करते हैं, तो हम दुआ ही कर सकते हैं कि ये बात उनके जहन में आ जाए, मगर फ़िलहाल इसका कोई इम्कान नज़र नहीं आता। वफ़ा ले लेते। वेलकम बैक। हमारे अगले कॉलर हैं अनीस तुराबी साहब हैदराबाद से। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो जी तुराबी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपके प्रोग्राम को देख के बड़ी खुशी होती है। पूरा प्रोग्राम देखता हूँ, 2-4 दफ़ा मैंने कोशिश की है गुज़िश्ता जुम्मों में, लेकिन नंबर नहीं लग रहा। चले अब लग गया। जी मुबारक हो आज मुझे कि आज आपका नंबर लग गया। जी सर फरमाइए। मैं जी मैं हूँ रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट का। ओके। अब हमारे साथ एक प्रॉब्लम है रिटायर्ड एम्प्लॉयज के साथ। पेंशन वो ये है कि एक हमारे सर्विस के दौरान हमारी तनख्वाह में से पैसे कटते हैं अपने ग्रुप इंश्योरेंस नाम से। ठीक है जी। वो स्टेट लाइफ को जाते हैं पैसे हमारे जी।
اور گریڈ وائز ان کا جو ہے نا وہ ریٹ ہوتا ہے وہ جو کٹتے ہیں پیسے. اب پرابلم یہ ہے کہ گورنمنٹ آف سندھ اور اسٹیٹ لائف انشورنس کمپنی کے درمیان جو معاہدہ کیا ہوا ہے ایگریمنٹ, اس کے مطابق عجیب مذائقہ خیز ایک سیکشن ہے اس کا کہ ریٹائرڈ امپلائی جب 65 ایج کے بعد اگر فوت ہوتا ہے تو اس کو نہیں ملے گی گروپ انشورنس کے پیسے. اگر اس کو گروپ انشورنس کے پیسے لینے ہیں تو 65 کی ایج تک 65 سے پہلے فوت ہو جائے مرنا ہے. یہ باقاعدہ یہ پالیسی ہے, یہ باقاعدہ پالیسی ہے, یہ ایگریمنٹ ہوا ہے. سب جو صوبائی گورنمنٹ ہے نا ان کا اسٹیٹ ایکٹ تھا, لیکن ریٹائرڈ امپلائیز کے اصرار پر اور مطالبوں پر کافی سالوں سے یہ جدوجہد چل رہی ہے ریٹائرڈ امپلائیز. اوکے, تو آپ نے اب یہ ہوا ہے. جی فرمائیے. جی میں یہ بتا رہا ہوں تفصیل ذرا سا آپ کو کہ تینوں صوبوں میں, مطلب پنجاب, کے پی اور بلوچستان, ٹھیک ہے, تینوں صوبوں میں سپریم کورٹ کے آرڈرز کے مطابق گروپ انشورنس ریٹائرڈ امپلائیز کو جاری ہونا شروع ہو گیا. صحیح, ٹھیک ہے جی. سندھ گورنمنٹ نے ابھی تک اس ڈیسیژن کو امپلیمنٹ نہیں کیا. اوکے, ٹھیک ہے. اب سندھ گورنمنٹ کے ریٹائرڈ امپلائیز ایسوسیشن ہے, ریٹائرڈ امپلائیز کی ایسوسیشن بنی ہوئی ہے, انہوں نے ہائی کورٹ میں اپلائی کیا ہوا ہے. تاریخ پہ تاریخ پتہ ہے آپ کو, ہم کو جی ہاں بالکل, تاریخ پہ تاریخ. جی جی. اور سندھ گورنمنٹ نے ایک کمیٹی بنائی اپنے آفیسرز کی, 21-22 گریڈ کے افسر کی, کہ بھائی آپ بیٹھو اسٹیٹ لائف والوں سے اور جو ہے ایگریمنٹ کو رینیو کرو, ریوائز کریں. ٹھیک ہے جی. ابھی تک اس کمیٹی کی کوئی ایک میٹنگ نہیں ہوئی. 4 سال ہو گئے اس کمیٹی کو بنے ہوئے, 2018 میں بنے یا 2019 کی شروع. ابھی تک اس کمیٹی کی ایک بھی میٹنگ نہیں ہوئی, کوئی ریکمنڈیشن نہیں آئی. اور سندھ گورنمنٹ, ہم نے کراچی پریس کلب کے اوپر, حیدرآباد پریس کلب کے اوپر, سکھر پریس کلب کے اوپر ریٹائرڈ امپلائیز نے مظاہرے کیے, مطالبے کیے. کراچی میں تو ہمیں جو ہے وہ بڑا وہ زد و کوب بھی کیا گیا, تشدد بھی کیا گیا ہمارے اوپر فورسز کے تھرو. اور سب ریٹائرڈ امپلائیز اباؤٹ 60, کوئی 70, کوئی 80, کوئی 85 کا بندہ اللہ نے زندگی دے. تو میرا یہ میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ جو ہے اپنے پروگرام کے ذریعے ہمارے سائیں مراد علی شاہ بادشاہ جو ہیں سائیں سرکار, ان تک اگر ہمارا یہ ریٹائرڈ امپلائیز کا مسئلہ پہنچا دیں کہ بھائی ریٹائر ہونے کے ساتھ ہی جیسے پروویڈنٹ فنڈ مل جاتا ہے, کمیونیکیشن مل جاتی ہے, اسی طرح گروپ انشورنس کے پیسے کیوں نہیں ملتے جو ہماری تنخواہوں میں سے کٹتے ہیں, جو آپ کا حق ہے. مزدوری کرتے ہیں 30, 35, 40 سال. اچھا, ریٹائرمنٹ ایج آپ کی 60 سال ہوتی ہے نا؟ 60. جی جناب. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. کیا زبردست ہے, یہ کرنا ہے. ہاں بالکل, بات کریں گے, آپ کی بات بھی پہنچائیں گے, بلکہ ان سے بھی اس بارے میں جواب. یار کتنی مذاقہ خیز بات ہے یہ کہ 60 سال کی عمر میں ریٹائر ہونے کے بعد آپ پہ لازم ہے کہ 65 سال کی عمر تک فوت ہو جائیں اگر آپ کو گروپ انشورنس کے پیسے چاہیے. واہ, مطلب جائے گا یار, کس نے کہا تھا کہ تم زندہ کیوں ہے, ہاں کس لیے, کس نے کہا تھا ریٹائرڈ 65 کا. نہیں, اس پہ ہم ضرور فالو اپ کریں گے. جی زاہد خان صاحب ہیں راولپنڈی سے. جی پہلی دفعہ سنی ہے میں نے یہ بات یار. ہیلو. جی ہیلو. جی زاہد صاحب. ہیلو. محمد عارف خان ہے فیصل آباد سے. جی عارف بھائی. ہیلو. وعلیکم السلام. جی سر. جی محمد عارف بول رہا ہوں جی فیصل آباد. جسٹ پہلے بھی 1-2 مرتبہ بالکل. جی جی. تو کافی عرصے سے ہم بھی اسی طرح ہی جنائلی وہ کیا کہتے ہیں کہ پریشر کوکر بنے بیٹھے ہیں کہ پنجاب میں اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ گورنمنٹ تو ہے لیکن اس کا اثر و رسوخ جو چل رہا ہے وہ سمجھ سے بالا تر ہے. اتنا بڑا صوبہ ہے, پہلے کہہ رہے تھے کہ 5,000 یہاں سے کوئی کام نہیں کر رہا. اب یہ جو اتنے اچھے پڑھے لکھے ہمارے صدر صاحب عارف الوی صاحب ہیں اور اس کے بعد پھر یہ چیمہ صاحب ہیں, جی سر, پڑھے لکھے لوگ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ ہدایت پتہ نہیں کس بندوں کو دیتا ہے. تو یہ ساری سلسلے ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. میں تو بعض کا سوچتا ہوں وہ جو فوت ہو گئے فاروق لغاری صاحب, وہ بھی اپنی پارٹی کے اگینسٹ چلے گئے بعض ڈیسیجن میں, اور پھر جناب علی جہاں رفیق تارڑ صاحب
جی بالکل حجت پڑھنے والے وہ بھی علی مشرف کے دور میں پھر جاری سائلنٹ ہو گئے. تو کیا سمجھ آئے کہ اس ملک کو چلانا نہیں ہے, ہم نہیں کو کس سائڈ پہ لے کے جا رہے ہیں؟ نہیں سر یہی تو ہے نا کہ پیرالائز کرنا ہے نا, اور مجھے یہی سمجھ نہیں آتی کہ ہم نہیں سر تو یہی ہے نا سر, اور مطلب اس کا کیا ہم نتیجہ نکال سکتے ہیں؟ نتیجہ یہی ہے, اگر میں صرف میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں کیونکہ آپ نے پنجاب کا ہی ذکر کیا, تو گیم ہی یہی ہے نا کہ وہ نہ چلنے دیں, کہ پیرالائز رکھیں. مقصد یہی ہے اور مقصد پورا ہو رہا ہے. اور یہ بغیر سوچے ہوئے کہ یہی سچویشن شاید ان کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. نہیں یہ کون سوچتا ہے, اور 5 سال وہ تو بہت دور ہوتے ہیں نا. جب آئے بھی تھے تو انہوں نے کب سوچا تھا کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوگا. یہی رونا ہے نا آج کل. رونا یہ نہیں ہے کہ آپ انٹرفیئر کیوں کرتے ہیں, رونا یہ ہے کہ آپ ہمارے حق میں انٹرفیئر کیوں نہیں کرتے. That's all there is to it یار. 2028 تک کا جب وعدہ کیا تھا تو نبھانا چاہیے. ہاں یار بات تو صحیح ہے, لیکن اس میں سر دیکھیں سر شرائط اور ضوابط وہ کیا انگریزی کیا کہتے ہیں, the power that be. یہ انگریزی میں یہ بھی کہتے ہیں terms and conditions apply. کانٹریکٹ void بھی ہو جاتا ہے نا اگر terms and conditions کو آپ پورا نہ کریں. اس وقت تو وہ بچے والی حالت ہے جس سے والدین اچانک چسنی چھین لیتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا اب تو بڑا ہو گیا, سالن روٹی کھا. وہ بہ بہ کرتے. اماد اسلم ہے اسلام آباد سے. جی اماد صاحب. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یہ شکر ہے کہ آپ کی کال مل گئی, کیونکہ کال ایک تو نہیں ملتی. میں پہلے آپ کے پروگرام کی تعریف کروں گا, تھوڑی تنقید کروں. کر دے, پہلے تعریف کر دیں. تنقید کرنے میں تعریف یہی ہے کہ یہ ایک ایکسیپشنل پروگرام ہے. پاکستان کی ہسٹری میں میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کوئی پروگرام آیا ہے. تو میں تو ہمیشہ اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ ذرا ہٹ کے. یہ تعریف تھی یا تنقید تھی؟ اب تنقید. اچھا یہ دونوں طرف ایسے ہو سکتی ہے. تنقید کیجیے. اب تھوڑی تنقید کے میں کچھ دنوں سے دیکھ رہا ہوں, اسپیشلی جب سے یہ حکومت گئی ہے پچھلی, تو کچھ سویپنگ قسم کے اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں آپ لوگوں کی طرف سے. کائنڈلی سویپنگ اسٹیٹمنٹس بڑی جو مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی اتنی اچھی بات ہے. مثال کے طور پر آپٹکس آپ بار بار بات کر رہے ہیں کچھ پچھلے 1 ماہ سے کہ جو آپٹکس کی بہت امپورٹنس ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اتنی امپورٹنس ہے جتنی آپ امپورٹنس دے رہے ہیں. بی بی جب 88 میں آئی تھی تو کیا آپٹکس نہیں تھے یوز کیے گئے, تو کیسے برج نہیں تھے الٹے. 94 میں جب میاں نواز شریف دوبارہ آئے تھے, جب ان کی 92 میں حکومت توڑی گئی تھی, نکالی گئی تھی, تو اس وقت بھی بڑے بڑے آپٹکس موئن کرشی اینڈ سو آن سو فورتھ انہوں نے یوز کیے, لیکن وہ کس طرح برج الٹا کر آئے تھے. آپٹکس ایک حد تک امپورٹنٹ ہوتے ہیں, لیکن آپٹکس سے آپ کیا سمجھ رہے ہیں ویسے سر؟ پہلے یہ بتائیے آپٹکس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ جی میری مراد ہے صرف دکھاوے کی چیزیں کرنے سے. آپ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیٹ وغیرہ یوز کرنے سے کوئی بہت بڑا فرق پڑ جاتا ہے. عوام ان چیزوں کو بس ایک حد تک لیتی ہے. اس کی سب سے بڑی مثال میں دے سکتا ہوں, پچھلے 4 ہفتوں سے آپ کے جتنے بھی جمعے کے دن پروگرام آتے ہیں ان سب کالز کو سنیے آپ, اور آپ حیران رہ جائیں کہ 95% لوگ یہی بات کر رہے ہیں کہ پہلے جو عمران صاحب کو نکالا گیا وہ ایک بڑا آئینی طریقے سے ہوا, اور جو یہ جھوٹ پر جھوٹ بولا جا رہا ہے یہ بالکل غلط. ٹھیک ہے, اچھا ٹھیک ہے, اب سمجھ آئی مجھے. ٹھیک ہے سر, ہم آپ کو آئندہ سے کال ہے. کیا مطلب کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کو پچھلے کالرز بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو آئینی طریقے سے نکالا گیا, تو آپ سمجھیں آپ سویپنگ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. نہیں میرا خیال ہے کہ میرا خیال ہے کالرز کہہ رہے ہیں یا ہم کہہ رہے ہیں؟ نہیں ان کا یہ خیال ہے کہ شاید ہماری طرف سے سویپنگ سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں اس حکومت کی کے بارے میں کہ کچھ نہیں کر رہے ہیں, کہ ہم اس حکومت پر میرا خیال ہے کہ ہاں کہ ہم بلا وجہ ان پر تنقید کر رہے ہیں. اور جہاں تک آپٹکس کی بات تھی تو میرا خیال ہے کہ ابھی ماضی میں جب ہم نے بات کی تھی آپٹکس کی, وہ تھی یہ جو لنڈن جانے والی یہ چیزیں. تو ہاں ان چیزوں پہ تو ہم بات کریں گے نا سر, لیکن آپ کا اوور آل پوائنٹ بھی ہم سمجھ رہے ہیں. بریک لے لیں. ویلکم بیک. ڈاکٹر اکبر نظامانی ہیں ہمارے ساتھ حیدرآباد سے. جی ڈاکٹر صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں پہلے تو آپ تینوں جو ہے نا ان کو میں چھوٹا سا تبصرہ آپ تینوں کی شخصیت پہ کرنا چاہتا ہوں. ضرور. ایک تو جو وسط اللہ صاحب ہیں ان پہ تو میں تبصرہ کر نہیں سکتا کیونکہ وہ تو سمجھ لیں کہ میرے مرشد ہیں. یہ تو چیٹنگ ہوئی ہے سر. صوفی ہیں اور بہت میں ان کو چاہتا ہوں, بڑی محبت. اور زرار صاحب جو ہے ان کے میں جو ہے وہ انجوائے کرتا ہوں. ان کا جو گہرائی ہے ان کے طنز میں ہوتی ہے, جو سٹائر ہوتا ہے وہ بالکل انجوائبل ہوتا ہے. تھینک یو سر. اور مبشر صاحب بہت اچھا بیلنس تبصرہ کرتے ہیں. کبھی کبھار ان سے شکایت ہوتی ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کو تھوڑا زیادہ
تنقید کا نشانہ بناتے ہیں تو مجھے تھوڑا وہ زیادہ لگتی ہے تنقید. ٹھیک ہے. سوال میرا جو ہے وہ جو سری لنکا پہ وسطا صاحب نے پیش کیا تھا ایک تجزیہ جی کہ اب سیاستدانوں کے گھر جلائے جا رہے ہیں, اور پھر خلیق صاحب کا تجزیہ تھا کہ پاکستان اس کنڈیشن میں نہیں ہے, یعنی سری لنکا سے ہم کمپیئر نہیں کر سکتے. تو میرا سوال یہ مبشر صاحب اور وسطا صاحب اگر مجھے تھوڑا سمجھا دیں کہ ہم کیسے مختلف نہیں ہیں, مطلب کیا ہمارے ہاں بھی ایسی صورتحال پیدا نہیں ہو سکتی اگر نہیں؟ دیکھیے صاحب, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ پیدا نہیں ہو سکتی, ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم اس حالت میں نہیں ہیں جس حالت میں سری لنکا پہنچا گزشتہ چند ماہ سے. آپ یوں سمجھ رہے ہیں کہ سری لنکا کی جو معاشی ٹرین ہے وہ لاہور پہنچ چکی ہے, ہماری معاشی ٹرین ابھی روڑی تک پہنچی ہے, یوں سمجھ رہے ہیں. ایک وارننگ ہے ہمارے لیے سر, ایک وارننگ ہے ہمارے لیے, لیسنز ہیں ہمارے لیے. اب اگر ہم سیکھنا چاہیں وہ ایک الگ بات ہے, لیکن لیسنز تو ہیں. فرحت اللہ صدیقی صاحب ہیں کراچی سے. جی سر. السلام علیکم. وعلیکم. ابھی ایک صاحب نے اپنا مسئلہ بتایا تو میں بھی اپنا ایک مسئلہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج کل پانی کی ویسے ہی کمی ہے. میں جوہر چورنگی کے پاس رہتا ہوں, کئی کا جو گریڈ اسٹیشن ہے اس کے پاس, اور مہینوں سے ہمارے یہاں دوسرے دن پانی آتا ہے تو وہ لائن میں جو پانی ہوتا ہے وہ 4 انچ کی لائن سے گٹر میں جا رہا ہوتا ہے. تو میری دستبستہ گزارش ہے, مجھے نہیں پتا یہاں سے کوئی واٹر بورڈ والا رہتا ہے یا نہیں رہتا, آپ لوگوں سے میری درخواست ہے کہ اگر آپ یہ کام کروا سکیں کہ کم از کم یہ پانی کا زیاں رکے. بہت بری طرح. کون سا سیکٹر ہے اسپیسیفکلی آپ بتا رہے؟ جی بلاک 17 ہے, جوہر چورنگی کے پاس کئی کا, ایف بی آر کے بالکل سامنے ایف بی آر کی بلڈنگ ہے, اس کے سامنے کئی کا. لائن کا پانی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ گٹر میں جا رہا ہے, بیسکلی یہ صاف پانی گٹر میں جا رہا ہے. بہت خوب ہے, کیونکہ مواز تو پانی ہے, مطلب جہاں پھینکنا پھینک دو. بہرحال جو بھی سن رہے ہیں اگر واٹر بورڈ کے کوئی صاحب تو نوٹ فرما لیں, شرم سے پانی ہو جائے. یہ کہنا چاہتا ہوں چلو پر پانی میں نہیں, تو بہت پانی زیادہ ہو گیا. ڈاکٹر وہ کام ہی نہیں کرے گا, غصہ آ جائے گا تو وہ پانی نہیں روکے. ڈاکٹر عمیر خالق صاحب ہیں نوابشاہ سے. جی ڈاکٹر صاحب. ہیلو, السلام علیکم. السلام. جی سر. سر میں ایک ایشو ریز کرنا چاہتا ہوں آپ کے پلیٹ فارم سے, اور یہ ابھی کامران صاحب ہیں, انہوں نے بھی یہی ایشو ریز کیا ہے. تو ایکچولی سر تھوڑا سا اس پہ مجھے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو تھوڑا سا اس پہ سر ایکچولی ایشو یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو یہاں پہ جو ڈسکس کیا گیا ہے نا چائنا کے لیے فلائٹ, تو سر اسٹوڈنٹس کا ایک ڈفرینٹ میٹر ہے کیونکہ اسٹوڈنٹس ساری دنیا سے چائنا میں آنا ہے, ٹھیک ہے, تو ان کو تو وہ اتنا ایزیلی الاؤ نہیں کر سکتے, اپنے جو بھی سیکیورٹی میجرز انہوں نے لینے ہیں, ٹھیک ہے. سر بزنس کمیونٹی کا جو ہے نا وہ ان کے لیے فلائٹس اویلیبل ہیں, ٹھیک ہے. ان کے لیے 2 ایئر لائنس اس وقت پاکستان سے آپریشنل ہیں, ایئر چائنا اور چائنا ساؤترن. جی ٹھیک ہے. لیکن جب بھی فون کر کے ہم ٹکٹس کے لیے کہتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ فارنرز کے لیے آپ کے لیے ٹکٹس نہیں ہیں, اور آپ کے لیے صرف اور صرف فرسٹ کلاس ٹکٹ موجود ہے, جو کہ اس وقت بلیک میں 25 سے 30 لاکھ کی سیل ہو رہی ہے. بالکل جی, 2.5 to 3 ملین کی ٹکٹ سیل ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. اور اتنا بلیک میل کیا جا رہا ہے اس وقت. بزنس کمیونٹی اور پروفیشنلز یہاں پہ پاکستان میں اسٹرگل کر رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو, مجھے نہیں پتا ہے. میں چائنا سے آیا ہوں 12 دسمبر کو, اور 19 دسمبر کو چائنا کے لیے فلائٹس کینسل ہو گئی تھی, میں ریٹرن ٹکٹ کروا کے آیا تھا, ٹھیک ہے. اس دن سے لے کے آج تک سر PIA کا آپریشن سسپینڈیڈ ہے. ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہے. ہم نے منسٹری آف فارن افیئر سے بھی کانٹیکٹ کیا ہے, ہم نے PIA کے آفیشیل سے بھی کانٹیکٹ کیا ہے, ہم نے ٹکٹ ایون کے PIA کے ٹکٹ بھی ہم نے 6-7 لاکھ کے ٹکٹس لے کے خریدے ہوئے. اب مطلب بیٹھے ہوئے سب لوگ, سب بزنس. میں آپ کو بزنس کمیونٹی کا تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ بزنس کمیونٹی کے لوگ یہاں پہ جو بیٹھے ہیں وہ 2 سال فرام لاسٹ 2 ایئرس وہ رینٹ پے کر رہے ہیں. ان کے تقریباً میرے ابھی 3-4 لوگوں سے بات ہوئی ہے تو کم سے کم بھی وہ 3 to 4 ملین رینٹ پے کر چکے ہیں. اسٹاف ان کا تھا, ان کو سیلریز پے کر رہے ہیں, لیکن کوئی کسی کی کان پہ جو تک نہیں رہیں گے. ڈاکٹر صاحب یہ چیز پتا کر کے ہم اس کا فالو اپ کریں گے. بالکل یار, اس پہ تو دیکھو بس, یہ تو پھر دھاندلی ہے نا. دیکھیں, اگر ایک تو چیز ہے کہ آپ نے کہا کہ جی فارنرز آ نہیں سکتے, ٹھیک ہے, یہ کیا مذاق ہے کہ سر آپ آ سکتے ہیں اگر آپ 30 لاکھ روپے کی فرسٹ کلاس کی ٹکٹ لے جس میں ہم آپ کو ایک مطلب اچھے سے کھانے کھلائیں گے. یہی ہے, یہ تو پھر بلیک میل ہے. 5 لاکھ روپے کا ایک کوفتہ پڑے گا. ہاں
اکبر بلال صاحب ہیں لاہور سے. جی اکبر صاحب. توبہ کرو یار. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. جی کیسے ہیں آپ تینوں؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر سر. آپ بتائیں. اچھا 2-3 لوگوں نے ایک ایشو ریز کیا تھا تو آپ نے اس کا جواب جو ہے گول مول دیا ہے, پراپر نہیں دیا. اچھا فرمائیے. ایک صاحب نے فرمایا تھا کہ عمران خان صاحب کی جو اگلی مطلب آپ ان کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں کہ کیسا ان کا اگلا سارا پلان رہے گا, تو آپ تھوڑا گول کر گئے ہیں. اچھا. نواز شریف صاحب نے بھی کسی اسٹیٹ سے باہر نکلے تھے, تو 2-3 ابھی تک وہ سائیڈ لائن پہ ہیں. تو کیا ان کی موومنٹ آرمی کے خلاف سیدھی بات اور ان کی یہ فرق ہے کوئی, یا سیم پیج پہ ہے دونوں؟ کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے جو فوج کے خلاف بات کی تھی اور جو عمران خان کر رہے ہیں کیا یہ سیم پیج پہ ہیں؟ انہوں نے کہا نواز شریف نے جب کی تھی تو اب تک وہ سائیڈ لائن پہ, مطلب ان کو الاؤ نہیں کر رکھا گیا, اور یہ خان صاحب یہاں بیٹھ سائیڈ لائن تو سائیڈ لائن نہیں ہے. اب ان کی پارٹی رول کر رہی ہے بھائی, وزیر اعظم جا کے آپ سے کنسلٹ کر رہے ہیں, سائیڈ لائن تو مجھے کہیں سے نہیں نظر آ رہی. لیکن پھر بھی ایک بنیادی فرق ہے, ان سے جب اقتدار چھینا گیا تھا تو اس کے بعد انہوں نے عمران خان کی حکومت کو حالانکہ سلیکٹڈ گورنمنٹ کہا, لیکن پھر بھی انہوں نے اسمبلی میں پارٹیسپیٹ کیا, حزب اختلاف, وہ جو پارلیمانی روایت ہوتی ہے اس کے تحت کرتے رہے. لیکن یہاں تو سیدھا حساب ہے, نہ کھیڈاں گا نہ کھیڈن دیں گا. تنخواہیں لیں گے لیکن تنخواہیں. محمد اعظم ہے کراچی سے. اعظم صاحب ہمارے پاس مختصر وقت ہے, فرمائیے. ایک تو بالکل آپ کے پروگرام کے حوالے سے ایک شعر کہنا چاہوں گا فراز کا, کہ میں تیرا نام نہ لوں پھر بھی لوگ پہچانے کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے. سر ابھی جو کراچی یونیورسٹی میں جو بم بلاسٹ ہوا تھا خود اس کے بعد کراچی یونیورسٹی کے طلبہ اور وہاں کے اسٹاف کی زندگی عذاب ہو گئی ہے. ان کو سیکیورٹی کے نام پر اتنا پریشان کیا جا رہا ہے کہ لمبی لائنیں لگائی جا رہی ہیں, اتنی شدید گرمی میں 40 ڈگری سینٹی گریڈ میں ان کو لائنوں میں کھڑا کر کے چیکنگ کی جا رہی ہے. جی کوئی اگر اس پہ احتجاج کر رہا ہے تو ان کو لوگوں کو تھپڑ رسید کیے جا رہے ہیں. توجہ دلائیں. جی نہیں اعظم بھائی بالکل بات آپ کی بجا ہے, اور بہت اور لوگوں نے بھی کراچی یونیورسٹی میں سے کمپلینٹ کی ہے کہ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا جائے. نہیں لیکن اس طرح سے مطلب جس طرح کہ آپ نے ساری کی ساری کینٹینز بند کر دی, پانی نہیں لے سکتے اسٹوڈنٹس کہیں, کوئی ہر طرف جو ہے نا 8-9 ہزار اسٹوڈنٹس کیا کریں. ہاں نہیں وہی تو یہی تو میں سوال پوچھ رہا ہوں کہ کیا جائے پھر. نہیں کیا یہ جائے کہ جو ہے سیکیورٹی گیٹس وغیرہ لگوائے جائیں, اس میں ٹرینڈ عملہ رکھا جائے پروفیشنل قسم کا, وہ اسکریننگ کرے ہر اسٹوڈنٹ کی اور جانے دیں اور آنے دیں, اور اندر اگر ٹرانسپورٹ بند کرنا چاہیں ٹرانسپورٹ بند کر دیں, اور یونیورسٹی پھر شٹل سروس کا انتظام کرے. اپنی کریں نا, یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. سیمی مارشل لا والی سچویشن ہے واقعی. فی الحال اجازت دیجیے, منڈے تک, خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.